थायराइड डिजीज़, ये थायराइड डिजीज़ जो है, ये टिश्यू जो है, ये क्या है, ये कौन सा ऐसा मसला है कि हमारी बॉडी के अंदर ये किस तरह से ये थायराइड जो है ये पैदा होता है, फिर इसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस के बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इससे बचना हमने कैसे है, और क्यों आजकल ये डिज़ीज़ जो है इतनी कॉमन होती चली जा रही है। थायराइड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अक्सर लोग इसकी अलामात और पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं होते हैं, बर वक्त इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता है और फिर कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाती हैं। तो आज इसी को डिस्कस करने के लिए अपने मॉर्निंग शो में हमने ख़ास तौर पे इनवाइट किया है जी मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेहाना रहीम साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर रेहाना, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे इन्वाइट किया। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा डॉक्टर रेहाना, थायराइड आजकल ये छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास, तो वो ये कहते हैं कि जो टेस्ट लिख के दिए जाते हैं उसमें थायराइड का टेस्ट भी होता है। ये क्या है थायराइड? लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि थायराइड ग्लैंड है क्या है। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे जिस्म का बहुत इंपॉर्टेंट गदूद होता है, अगर उर्दू में हम इसको बताएं। अच्छा। तो ये हमारी गर्दन के सामने जो है ये मौजूद होता है। गिल्लड़ भी कह सकते हैं। इसको गिल्लड़ हम कहते हैं, लेकिन वो होता है जब गदूद का साइज बढ़ जाता है, तब इसको हम गिल्लड़ कहते हैं। लेकिन थायराइड जो है हमारी जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ये हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को, हमारे एनर्जी लेवल्स को, टेम्परेचर को, और हमारे जिस्म के अंदर जो है दिल, दिमाग, आंत और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसके अलावा जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है। मतलब इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल जी, होता है ये हमारे जिस्म के तकरीबन सारे ग्लैंड्स जो है, सारे बॉडी सिस्टम्स को जो है ये रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये पैदा कैसे होता है? मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक, आप कह रही हैं गदूद है, तो गदूद बनने में इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं? देखिए, गदूद तो है, लेकिन ये अपना नॉर्मल फंक्शन पड़ रहा है। नॉर्मल फंक्शन इस तरह कर रहा है कि वो नॉर्मल जो है मिकदार में रोज़ाना की बुनियाद पे जो है थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन इसको कमांड आती है हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड से। वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, वो ग्लैंड पे मतलब कि उसको सिग्नल्स देता है, तो फिर उस हिसाब से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बेसिकली प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे इन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये टेंशन की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, या आजकल हम डाइट ऐसी ले रहे हैं, क्या मतलब क्यों ऐसा होता है? टेंशन और डाइट का ऐसे जितना रोल नहीं, लेकिन इसके कम होने की वजह से जो है मरीजों के अंदर अक्सर डिप्रेशन की अलामात आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का, चिड़चिड़ापन का होना। लेकिन थायराइड होने के बाद थायराइड नहीं, हाइपोथायराइडिज्म, मतलब अगर थायराइड के अंदर एक बीमारी होती है जिसमें कम मिकदार में अगर पैदा हो अगर वो कम मिकदार में पैदा होता है तो फिर हाइपोथायराइडिज्म के साइंस और सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सही। तो ये जो हाइपोथायराइडिज्म है ये क्या होता है? अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म है, जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि इसके अंदर जो है नॉर्मल मिकदार से कम जो है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो सारे फंक्शंस मैंने आपको भी बताए हैं ये सारे स्लो हो जाते हैं। ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं या नहीं, सबके अंदर ही होता है, बच्चों में भी है जी, बच्चों के अंदर भी है, बड़ों के अंदर भी है। जब आप जा रहे होते हैं तब इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आपको कभी भी मतलब जो है इसके सिम्टम्स आ सकते हैं, कभी भी आपको इसके सिम्टम्स आ सकते हैं, कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक एज नहीं, एज स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, जब हम छोटे होते थे हमारे पेरेंट्स भी तो हमें डॉक्टर के पास, फैमिली फिजिशियन के पास लेके जाते थे, उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा था कि इस बच्चे का या बच्ची का आप थायराइड टेस्ट करवाएं। अब हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो सबसे पहले जी थायराइड टेस्ट लिखा हुआ होता है। देखिए, वो थायराइड टेस्ट इसलिए भी लिखा होता है अगर वो बच्चे जिनके अंदर जहनी नशोनुमा, उनकी नॉर्मल ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो रही है, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम थायराइड के टेस्ट करवाते हैं, ताकि देख लें कि अंडरलाइन कॉज ये वाली ना हो। कॉम्प्लिकेशंस हम अब इतनी ज़्यादा डॉक्टर रेहाना बढ़ गई हुई हैं, आप नहीं समझते हैं कि जितनी हमारी सिंपल लाइफ थी, हम जितना स्क्रीन से दूर थे, जितना हम नेचर के करीब थे, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ अच्छी थी। और जैसे जैसे हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं, हम ये डिजिटल दौर की तरफ, ये जदीद चीज़ों की तरफ, तो मॉडर्निज्म की तरफ, इसने हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया है। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जितनी चीज़ें आपने की हैं बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल कर रही हैं, लेकिन अब इसका जो है थायराइड ग्लैंड के साथ बीमार होते थे, डॉक्टर पे जाना, डॉक्टर ने जो है वो दवाई दे देनी, डॉक्टर अंकल ने, और हमने ठीक हो जाना। बिल्कुल ऐसे ही था। अब बच्चों को इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, राइट? फिर अगर खुदा न खासा बच्चा ठीक नहीं होता है तो फिर उसके डिफरेंट किस्म के टेस्ट लिख दिए जाते हैं। पेरेंट्स खुद परेशान हो रही है, यूरिन टेस्ट करवा लेंगे, थायराइड टेस्ट करवा लेंगे, ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, CBC, छोटे छोटे बच्चों का, मतलब 8-10 साल के बच्चे का CBC
ٹھیک ہے. ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹیسٹ آج کل ہم اس لیے زیادہ کروا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ لائف سٹائل جو ہے ہمارا بہت ہی زیادہ خراب ہے. ہم جنک فوڈ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے ہی جب کھانا سٹارٹ کرتے ہیں ان کا سٹارٹ ہی جنک فوڈ سے ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو نارمل گروتھ پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ان کی گروتھ خراب ہوتی ہے, ان کے اندر خون کی کمی آ جاتی ہے, ان کی پھر کنسنٹریشن خراب ہوتی ہے, پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا. جب یہ والے سمٹمز آتے ہیں تو پیرنٹس آبویسلی پریشان ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر انیشیل سی بی سی تو ہم لازمی اسی لیے کرواتے ہیں کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کے اندر انیمیا بڑا کامن ہے. اچھا. انیمیا بہت زیادہ, خون کی کمی کا ہونا بہت زیادہ کامن. ڈائبٹیز بھی آ جاتی ہے. ڈائبٹیز بچوں کے اندر تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز آتی ہے نا, ٹھیک ہے, اور بڑوں کے اندر ٹائپ 2 اور یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن بچوں کے اندر جو ہے یہ ہمارا سارا لائف سٹائل جو ہے خراب ہوا ہے, اس کی وجہ سے کافی افیکٹ ہو رہی ہے. لائف سٹائل اور ڈائٹ, یہ دو چیزیں ڈائٹ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, ایسے ہی ہے. اچھا, تھائرائڈ اگر کسی کی باڈی میں یہ غدود بننا شروع ہو گیا ہے تو اس کی کیا ابتدائی سمٹمز کیا ہوتی ہیں, کیسے ہم پتہ چلا سکتے ہیں؟ اچھا, اس کی جو اہم علامات ہیں نا اس میں سب سے نمبر 1 پہ جو آتی ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا ہونا, جیسے کہ ہماری خواتین کے اندر بڑا کامن ایشو ہے, اور یہ ہوتا بھی بہت زیادہ خواتین کے اندر ہی ہے. بہت زیادہ وہ تھکی ہوئی رہتی ہیں, وزن کا بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جانا, نارمل حالات میں بھی ان کو بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے, قبض کا ہونا, بالوں کا جھڑنا, ناخن جو ہیں وہ کمزور ہو جانا, جلد کا خشک ہونا, اس کے علاوہ جو ہے پٹھوں کا اور ہڈیوں کا جو ہے کمزور ہو جانا. اور خواتین میں خاص کر جو ہے جو ہمارا مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے وہ ارریگولر ہو جاتا ہے. اس کی بے ترتیبی کی وجہ سے جو ہے خواتین کے اندر بانجھپن بھی بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے. تو یہ علامات ہیں جن کو ہم کسی اور چیز سے جو ہے مطلب کہ ان کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوں گے, اور اکثر مسئلہ جو ہے ہمارے تھائرائڈ گلینڈ کے اندر آ رہا ہوتا ہے. ہاں, تو اس کا ٹیسٹ اس لیے کرانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے خواتین کے اندر, خاص کر اگر یہ علامات آ رہی ہیں. خواتین میں زیادہ کیوں ہوتا ہے, مردوں میں کیوں کم ہوتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ خواتین کے اندر زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر جو ہے نا آٹو امیون ڈیزیزز میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ہمارا اپنا جسم کا جو ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے وہی اپنی باڈی کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. لائک جیسا ہماری ملک کی فوج ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کام کرے, تو اس کو ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں, اور یہ فیمیلز کے اندر بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. اس کے علاوہ پریگننسی میں اور پریگننسی کے بعد والا جو 1 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس جو گلینڈ کی جو ہے سویلنگ ہو جاتی ہے, سوزش ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایک یہ امپورٹنٹ فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہائپوتھائرائڈزم کی طرف. تو اس وجہ سے خواتین میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بالکل, میلز میں بھی ہوتا ہے بٹ فیمیلز کے اندر ریشو اس وجہ سے زیادہ ہے. اس میں یہ بیماری جو ہے خواتین میں وزن بڑھنے کی بھی ایک کاز ہے. مینوپاز کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تھائرائڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, مطلب آپ جب 45 پلس ہو جاتے ہیں تو؟ نہیں, دیکھیں تھائرائڈ کی سمٹمز آپ کو پہلے بھی آ سکتے ہیں, کسی بھی ایج کے اندر آپ کو آ سکتے ہیں, مینوپاز کی سٹیج کے اندر بھی آ سکتے ہیں, لیکن مینوپاز ارلی جو ہے آپ کا تھائرائڈ ہارمون کی نارمل فنکشننگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے ارلی آ سکتا ہے. اس لیے فیمیلز کے اندر جب بھی یہ علامات ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پیشنٹ کے اندر جو ہے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کریں. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ یہ شو مطلب وہ گلڑ جو ہے اس میں پرومیننٹ ہو, یہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں ہوتا. تو اگر وہ آپ کی باڈی کے اندر صرف گلے میں ہوتا ہے یا کسی بھی باڈی کے کسی بھی جگہ پہ وہ گلٹیاں یا وہ؟ نہیں, یہاں اس کے اندر جو ہے یہ صرف جو ہے گردن کے سامنے جو ہے نا سویلنگ, یہ بٹر فلائی کی طرح کا ہوتا ہے. اس طرح بٹر فلائی جس طرح ہوگی بیچ میں ایک اور پارٹ ہوتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے, تو یا تو ایک مطلب کہ یا رائٹ سائڈ کا ہو سکتا ہے, لیفٹ سائڈ کا ہو سکتا ہے, یا دونوں ہو سکتے ہیں, یا مطلب کہ اسموتھ بھی ہو سکتا ہے, یا گلٹیوں کی صورت میں بھی صرف ہوگا گردن کے اندر ہی ہوگا, گردن کے اندر ہی. لیکن اللہ نہ کرے اگر تھائرائڈ کا جو مسئلہ ہے وہ کسی کینسر یا ملیگننسی کی وجہ سے ہے تو پھر جسم کے مختلف حصوں کے اندر جو ہے نا گلٹیاں نمودار ہوتی ہیں. اچھا, تو اس کا پرومیننٹ ہونا آپ کہہ رہی ہیں ضروری نہیں ہے؟ نہیں, پرومیننٹ ہونا ضروری مطلب پرومیننٹ ہر ڈیزیز میں نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ہو جائے پھر تو ویزیبل ہو جاتا ہے نا, آبویس ہو جاتا ہے کہ یہ موسٹ لائکلی جو ہے تھائرائڈ کا ہی مسئلہ ہے. اچھا, یہ باڈی کے ڈاکٹرز کہتے ہیں بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ, یہ سمجھا جاتا ہے نا ہمارے مت ہے کہ کسی کے گلڑ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو دیٹس مین کہ اس میں تھائرائڈ ہے. لیکن ہاں, ایک اور یہاں پہ میں پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ ہر گلڑ جو نظر آ رہا تھا اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم کے اندر کام کرنا کم کر دے. اکثر ایک سٹیج ہوتی ہے ہائپوتھائرائڈزم کے اندر جس میں کو ہم سب کلینکل ہائپو کہتے ہیں, اس کے اندر گلینڈ اپنا نارمل کام ہی کر رہا ہوتا ہے, لیکن TSH کی ویلیوز جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, لیکن ہارمون جو وہ پروڈیوس کر رہا تھا وہ نارمل ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی آپ کا سائز بڑا ہوا ہو سکتا ہے. اس میں پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کب ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہے.
اور کچھ کیسز میں تو پھر وہ جب زیادہ بڑا ہو جاتا ہے پھر سرجری بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل بالکل سرجری اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے ہماری سانس کی نالی بھی ہے, خوراک کی نالی بھی گزر رہی ہے. جب گلینڈ کا سائز بڑا ہوتا ہے تو پریشر آتا ہے, پریشر کی وجہ سے جو کھانا نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, تو اس وجہ سے پھر اس گلینڈ کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. اوکے, تو میڈیسنس فار لائف کھانی پڑتی ہے اگر یہ کسی کو ہو جاتا ہے تو؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہائپوتھائرائڈزم کس وجہ سے ہے, بیسیکلی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, کیونکہ اس کی مختلف وجوہات ہیں. یہ ختم اگر سرجری کر کے کسی کا ریموو کر دیا جاتا ہے اس میں تو لائف لانگ لینی پڑے گی, اس میں لائف, ہاں تھائروکسین آپ کو پھر لائف لانگ لینی پڑے گی, دوبارہ نہ ہو جائے. ہاں مطلب نہیں دوبارہ نہ ہو جائے, بلکہ اس لیے کہ جو اب گلینڈ تو نکل گیا ہے وہ تو ہارمون پروڈیوس ہی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ چیز فیکٹری نکل گئی ہماری باڈی سے, اب پھر ہمیں اورلی ریپلیس کرنا ہوتا ہے اس کو, پھر ہم باہر سے اس کو دیتے ہیں تاکہ جو چیز جس طرح شوگر کے پیشنٹس ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں, انسولین ہم دیتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں انسولین نہیں بن رہی ہوتی. سیم اسی طرح جب سرجری کے بعد گلینڈ نکل جاتا ہے تو ہمیں تھائروکسین دینا ہوتی ہے فار ہول لائف. ٹھیک ہے. اچھا, یہ صرف ڈائٹ یا گھریلو ٹوٹکوں سے بھی تھائرائڈ ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں اگر آپ فاسٹنگ کریں, اگر کسی کا ویٹ زیادہ ہے, ویٹ وہ کم کر لیتا ہے اپنا, ٹھیک ہے, اپنی ہائٹ کے اکارڈنگ, یا جو میڈیکلی جو اس کا صحیح والا ویٹ ہوتا ہے وہ کیری کر لیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی میں سے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اوور آل ہیلپ ہو جائے گی, لیکن ہو سکتا ہے جو آپ کا ویٹ گین ہے وہ ہو ہی ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے, لیکن جب وہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا تو آپ کا ویٹ کم ہی نہیں ہوگا جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو تھائروکسین نام کی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کہ ہم مریضوں کو دیتے ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر, تو وہ لینا ہی ہوتی ہے, اس کے بغیر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کیا کس خوراک سے اور کن کن چیزوں سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کہ اس مرض سے بچا جا سکے؟ اچھا, ہم جو اپنے مریضوں کو ایک امپورٹنٹ پریکاشن بتاتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے تھائروکسین کی ٹیبلٹ لینی ہے وہ ایک تو ہے کہ ایمٹی اسٹمک, مطلب نہاڑ منہ لینی ہے آپ نے. میڈیسن کیا بات, میڈیسن کی بات, کیونکہ مین یہی پریکاشنز آتے ہیں. پہلے ہم لوگ کہ ہو ہی نا آپ کی باڈی میں, ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, مطلب ہمیں ایک نارمل جو ہے بندہ یا بندی کہ صرف جائے نا, اپنے بچوں کے لیے اسپیشلی میں پوچھنا چاہتا کہ ان کی روٹین, ان کی ڈائٹ, ہمیں کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے, خوراک, یہ سب چیزیں کیا ریکمینڈ؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہی اپنے پیشنٹس کو بھی جس طرح ریکمینڈ کرتی ہوں, میں یہی کروں گی ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آئیں, اپنی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی لائف اسٹائل کو بھی ماڈیفائی کریں. لائک اپنی روٹین کے اندر ایکسرسائز ہے, بچوں کے لیے جس طرح چھوٹے بچوں کی آپ بات کریے ان کے اندر جو ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ان کو میکسیمم انوالو کریں, اسکرین ٹائم سے دور کریں. یہ جب چیزیں آپ کرتے ہیں نا تو قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے جسم کے اندر, اس کے اندر کچھ ہیلدی ہارمونز آٹومیٹکلی ریلیز ہوتے رہتے ہیں. جب آپ کی باڈی حرکت میں ہوتی ہے تو اس میں برکت بھی آتی ہے. جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کو ان چیزوں ڈیزیز سے پریونٹ کرتے ہیں, مطلب یہ آپ کو ہونے سے رکوا دیں گے. لیکن اگر کسی کے اندر جس طرح مطلب فیمیلز ہو گئیں, چھوٹی بچیاں ہیں, جب وہ جوانی کی طرف آتی ہیں تو ان میں آٹو امیون ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان چیزوں کو وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. لیکن ان چیزوں سے جو ہے ہم مزید جو ہے ارلی ایجز میں ڈفرینٹ ڈیزیزز کے ساتھ جو ہے ہائپوتھائرائڈزم کو روک سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی زندگی میں کوئی مطلب ٹین ایج میں کسی کو کوئی جیسے ٹی بی ہو جاتی ہے, کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے اکثر بچوں کو, ہو جاتا ہے, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, تو تب بھی یہ چانسز ہوتے ہیں ہونے کے تھائرائڈ؟ کیا آپ نے اتنی اینٹی بائیوٹکس لی ہوتی ہیں اپنا؟ نو نہیں, ہاں جہاں پہ آپ نے میڈیسنس کا ذکر کیا, کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ ہائپوتھائرائڈزم کرتی ہیں, لیکن پلیز آپ ایسے, ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہائپوتھائرائڈزم ہوتے ہیں. ان میں ایک دل کی ادویات بھی ہیں اور جو ہے تھوڑی نفسیاتی بیماریوں کی کچھ دوائیاں جن کی وجہ سے جو ہے ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے, لیکن ہر دوائی کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا یہ. اچھا, ہاں ہر دوائی کا نہیں ہوتا. اور اسپیشلی وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائیفائڈ اور ٹی بی ان کا جو کورس کمپلیٹ کرتا ہے نا اس کے کوئی نہ کوئی سمٹمس باقی رہ جاتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر. دیکھیں یہ بھی آئی تھنک ایک متھ ہی ہے. ٹی بی اگر آپ نے کمپلیٹ جو ہے کورس کمپلیٹ کیا ہو, مطلب ٹھیک سے وہ ڈائگنوز ہوا ہے اور ڈاکٹر کی سپرویژن میں آپ نے اگر اپنا کورس کمپلیٹ کیا ہے, تو لیس لائکلی ہے کہ پیشنٹ کو دوبارہ سے ٹی بی ہو, کیونکہ اس کے ہمارے کچھ کنفرمیٹری ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. جب ٹیوبرکلوسس ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کا ٹیسٹ کرا کے کنفرم کرتے ہیں کہ کمپلیٹلی ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ٹھیک. اسی طرح ٹائیفائڈ جو ہے اس کا اگر مکمل کورس کریں گے تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ پیشنٹ کو کوئی کمپلیکیشنز آئیں, انٹل انلیس کہ پیشنٹ نے لیٹ جو ہے ٹریٹمنٹ کی طرف آیا ہو یا کمپلیکیٹ ہی ہو کے آیا ہو, پھر اس میں جو ہے ہمارا ٹریٹمنٹ پلان ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر ریحانہ, ہمیں یہ بھی بتائیے گا اگر اس کا ہم ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹائملی نہیں کر پاتے ہیں, کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے؟
کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جو علامات لائک جس طرح ویٹ کا بڑھنا ہے، ویٹ آپ کا اسٹیٹک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیمیلز کے اندر مطلب جس کے اندر بھی ہوگا، فیمیلز اور میلز دونوں کے اندر ڈپریشن کی علامات بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، گدود کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری آ سکتی ہے، دل صحیح سے کام کرنا چھوڑ دے گا، جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ تھائرائڈ ہارمون ہمارے کولیسٹرول کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے. ہے یا ویزیبل نہیں بھی ہے تو بھی ہاں تو یہ کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے سیویئر کنڈیشنز کے اندر جو ہے پیشنٹ جو ہے بے ہوشی کی حالت میں بھی چلا جاتا ہے، اس کو ہم مکزیڈیما کوما کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر مریض جو ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں خود اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کو ہوش نہیں، تھوڑی دیر بعد نہیں آتا اس کے اندر، کیونکہ بیسیکلی پیشنٹ کے اندر تھائرائڈ ہارمون اتنا کم ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی ہے جسم کے اندر، تو پھر وہ ہمیں ریپلیس کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں آتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے انجیکٹیبلز دینے پڑتے ہیں پیشنٹ کو تاکہ جو ہے پراپر ریپلیسمنٹ ہو جائے اس کی. اور پھر وہ اور انڈر لائن کازز ہوتی ہیں، لائک پیشنٹ کو کوئی انفیکشن ہوا ہو، ٹراما ہوا ہو، یا اس نے میڈیسنز جو ہے کافی عرصے سے اسکپ کی ہوئی ہوں، تو پھر مکزیڈوما بالکل ہو جاتا ہے. اس میں ایون کہ ڈیتھس بھی ہو سکتی ہیں، ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں اس کے اندر اگر ٹائملی جو ہے ڈائگنوز نہ ہو. اگر ایک بندہ فینٹ ہے، وہ بے ہوش ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ویسے اس مطلب پھر آپ کو پتہ ہے گھروں میں کیا کچھ کیا، پانی کے چھینٹے مارو، اس کی ناک اس کو دباؤ، اور خواتین خود ہی ٹوٹکے کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی ہوش میں آ جائے. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ بے ہوش کیوں ہوا ہے، بجائے کہ آپ خود تجربے کریے، فٹافٹ لے جائیں اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس، ہے نا. بالکل بالکل. ہاں جی. دیکھیں جس طرح آپ کا مارننگ شو ہے، یہ ایک اویئرنیس ہی ہے لوگوں کے لیے، یہ اسی لیے ہم کر رہے ہیں، آپ نے مجھے بلایا اسی لیے بلایا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ایک بے ہوشی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. صرف یہ مکزیڈیما کوما ہی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے شوگر لیول لو ہو پیشنٹ کا، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. تو بہتر ہے جب بھی مریض کو بے ہوشی ہو تو لازمی اس کو ایمرجنسی تو لے جائیں. اچھا، آپ نے ہم ہمیشہ بی پی ہائی کی بات کرتے ہیں، کتنا ڈینجرس ہوتا ہے، بی پی ہائی اچھا نہیں ہوتا ہے. لو بی پی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اس میں ایک تو کیسز میں نے خود ایسا دیکھا ہے کہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بی پی لو ہوا اور مطلب غنودگی، اور وہ سو جاتا ہے اور پھر وہ مطلب اٹھی ہی نہیں ہے، جی کیا سوتے میں ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑا الارمنگ ہوتا ہے. دیکھیں جو لو بی پی ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوتی ہے. ڈیتھ اس وقت ہوتی ہے جب انڈر لائن کاز لائک دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو، جس کی وجہ سے جو ہے بلڈ پریشر مینٹین نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن لو بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے ڈیتھس جو ہیں وہ اتنی کامن نہیں ہیں جتنی ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے، جیسے آپ نے شوگر کی بات کی، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہ جو ہائپوتھائرائڈزم ہے نا، اس کے اندر بھی پیشنٹس کے اندر ہائی بلڈ پریشر آتا ہے. کیونکہ میرا جو ہوتا ہے کلینک سیٹنگز میں یہی ہوتا ہے کہ مریض جس بھی بیماری کے ساتھ آیا، اس کی بنیادی وجہ جس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے اس تک پہنچا جائے تاکہ اس کو ٹریٹ کریں، تاکہ جو مین سمٹمز آ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے ریزالو ہونا سٹارٹ ہو جائیں. کیونکہ جیسے ہائپوتھائرائڈزم کی ہم نے بات کی ہے، اس میں مختلف وجوہات ہیں، لائک ہائپوتھائرائڈزم آٹومیون ڈیزیز کی وجہ سے ہے، یا سرجری کے بعد ہو رہا ہے، آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور خواتین کے اندر ڈیورنگ پریگنینسی یا آفٹر پریگنینسی جو ہارمونس کی اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کچھ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اب ان کے اندر ہم نے دیکھنا کہ میرے مریض کو کیا ہے، تو فیمیلز میں 95% کیسز کے اندر جو ہے آٹو امیون ہی ہوتا ہے. تو پھر میں نے آٹو امیون کو ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہوتا ہے ہول لائف آپ کو تھائروکسین لینی ہی پڑتی ہے. تو بیسیکلی میرا جو میسیج ہوگا سننے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جو بھی آپ کو علامتیں آ رہی ہیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروائیں، اور جو آپ کو وہ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں کائنڈلی ان کو کروا کے دوبارہ فالو اپ بھی کروائیں تاکہ آپ کی بیماری کی تشخیص ہو سکے اور مزید جو ہے ہم کسی خطرے والی سچویشن سے اپنے آپ کو بچا سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ریحانہ آپ کے آنے کے لیے، تھینک یو. ٹائم نکالا.